का धुला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। फौजी अदालतों की बहाली की कोशिश, वजीर कानून को टास्क तो सौंप दिया गया, लेकिन क्या इस बार सियासी जमातों को मनाना आसान होगा? और एमनेस्टी स्कीम्स डेडलाइन में बार बार तोसी, तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं। टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की शरह बढ़ नहीं बल्कि घट रही है, हुकूमत के लिए बड़ा धचका। परसों ही फौजी अदालतों की मुद्दत खत्म हुई है और आज हुकूमत ने उनकी बहाली पर गौर शुरू कर दिया है। इस काम के लिए 21वीं तरमीम में मजीद तरमीम करना पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। इसीलिए वजारत कानून और इंसाफ को सियासी जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया गया है और वजीर कानून जाहिद हामिद कल से पार्लिमानी जमातों के साथ मुशावरत का बाकायदा आगाज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये प्रोसेस, क्या इस प्रोसेस की अब फिर जरूरत है? क्या इस वक्त भी 2015 जैसे ही हालात हैं जब सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल ने तमाम जमातों को दिल पर पत्थर रखकर फौजी अदालतों के कयाम पर इत्तेफाक पर मजबूर किया था? क्या एक बार फिर सियासी जमातें फौजी अदालतों के कयाम पर मुत्तफिक हो पाएंगी? सियासी लीडर्स के हालिया बयानात अगर आप उठाकर देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। JUI के फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान पहले ही फौजी अदालतों की मुखालफत कर चुके हैं और ये बात भी सब जानते हैं कि फौजी अदालतों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की राय भी कभी अच्छी नहीं रही है। 2015 में भी 21वीं तरमीम की मंजूरी पर रजा रब्बानी की आंखें अश्कबार थीं और इस बार मुखालफत कहीं ज्यादा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें फौजी अदालतों की बहाली में दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। फौजी अदालतों में इंसाफ के तकाजों पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट फौजी अदालतों को खुफिया, गैर शफाफ और मुनसिफाना समात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ करार दे रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक फौजी अदालतों ने जिन लोगों को फांसी दी है उनमें बहुत कम दहशतगर्द थे, ज्यादातर तादाद आम कातिलों की बताई जा रही थी। और इससे भी बढ़कर हुकूमत के अपनी सफ़ों से आने वाले बयानात इस मामले को मजीद मुतनाज़ बना रहे हैं। नवाज लीग खुद इस मामले पर कंफ्यूज दिखाई दे रही है। हुकूमत के आधे वज़रा कुछ और बाकी कुछ और बोल रहे हैं। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने हाल ही में अपने एक बयान में फौजी अदालतों की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और आज हुकूमत ने उस बयान से लाताल्लुकी का इजहार भी किया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वजाहत की है कि उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह का जो बयान है लाइल्मी की बुनियाद पर है और फौजी अदालतों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दी हैं। इन दोनों बयानात से हुकूमत की अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन वाज़ेह है। ऐसे में फौजी जो बहाली है हुकूमत के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज बन सकता है? आज का प्रोग्राम और इसका पहला सेगमेंट इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। हुकूमत की फौजी अदालतों की बहाली की कोशिश कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है और क्या ये ज़रूरी है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के वाइस चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुसलसल मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की है, लेकिन इस तमाम तर मुखालफत के बावजूद अब हुकूमत फौजी अदालतों की बहाली के लिए फौरन ही सरगर्म भी हमें नजर आ रही है। कुछ देर पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है। अब आपको क्या लगता है, इतनी मुखालफत के बावजूद हुकूमत क्यों फौजी अदालतों की बहाली चाहती है? बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है कि जब ऑलरेडी हमारे पास एक अदालती निज़ाम मौजूद है और उसके होते हुए आर्मी कोर्ट्स को इस तरीके से चलाना और उनको इस बहाल करना, जबकि उन पर पहले बहुत से लोगों के इत्तेफाक थे कि वो सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पाती, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोगों की बात नहीं सुनी जाती, उनको अपने वकील वहां पर पेश करने या गवाहियां पेश करने की इजाजत नहीं होती। तो उसके बावजूद अगर हमारी रियासत इस कदम उठा रही है तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसका मतलब ये कि खुद ये इन्होंने अपने बनाए हुए अदालती निज़ाम पर खुद इनको भरोसा नहीं है, इनको एतमाद नहीं है, तो भाई फिर क्या फायदा उस अदालती निज़ाम का? आर्मी अदालतें, मिलिट्री जिस वक्त डिक्टेटरशिप होती है उस वक्त किसी हद तक समझ में आता है, लेकिन जब उस वक्त भी हम मुखालफत करते हैं, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए इस किस्म की अदालतों का
کوئی جواز ٹھیک ہے نہیں اسد ہے۔ صاحب، اعتراضات تو بہت اٹھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فوجی عدالتوں سے موت کی جو سزا ہے زیادہ تر ایسے لوگوں کو دی گئی جو دہشت گرد نہیں ہے بلکہ عام قاتل تھے، وہ بھلے ہی سزا پانے والے تمام افراد دہشت گرد نہ ہو لیکن مجرم تو تھے، پھر یہ کام تو کیا ہے فوجی عدالتوں نے، کیا آپ اس کے بھی مخالف ہیں؟ اس کام کو بھی نہیں سمجھتے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کے مخالف ہیں، دیکھیے ہم سزائے موت کے مخالف ہیں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 20 سال کے بعد 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بے گناہ تھا، جی لیکن اگر اسے سزائے موت دے دیتے ہیں پھر یہ آپ واپس نہیں آ سکتے، زندگی جب آپ دے نہیں سکتے زندگی اگر واپس لٹا نہیں سکتے تو ہمیں اس تو کا اس سے تو کوئی فرق نہیں کسی پڑتا چیز چاہے وہ ملٹری کورٹ ہو یا پھر دوسری کورٹ ہو، کیونکہ جن کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں دونوں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تو بالکل ہی انصاف کا خون ہوتا ہے، یہاں پر تو کسی قسم کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ دیکھیے میری بات ہے، عدالتیں جو ہوتی ہیں ہماری اس میں وکیل ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، نیچے سے اوپر کے آتے ہیں، جج ہوتے ہیں، چھوٹے مجسٹریٹ بنتے ہیں، پھر سپریم اس میں آتے ہیں، سیشن میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں، وہ ایک پورا ایک تسلسل ہے، وہ سیکھتے ہیں اس پورے عمل۔ اور یہ انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی؟ فوجی ایک میجر ہے یا ایک کرنل ہے تو اس کا ٹھیک ہے اپنے شعبے کا ماہر ہوگا، لیکن وہ عدالتی نظام کا یا قانون کا ماہر تو نہیں ہے، اس سے یہ توقع تو رکھنا اسد صاحب، بالکل صحیح فیصلہ کر پائے گا۔ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ 2015 میں اے دیکھیے پی ایس حملہ ہوا تھا جس کے بعد ہم نے دیکھا تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ فوجی عدالتوں کے قیام پر متفق ہونے پر مجبور ہوئی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہی حالات ہیں، ویسے ہی حالات ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں گی؟ میری عرض سنیں، اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیز شروع میں اس کی مخالف تھی، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں بالکل پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جی اب یہ لوگ آرمی ہماری پیچھے بیٹھ کے اب ان کو کنٹرول کرتی ہے، ان کے پیچھے گن رکھ کے فیصلے کرواتی ہے۔ در جگہ ایسا ہوا، انہوں نے پہلے تو پولیٹیکل پارٹیوں سے مخالفت کی، لیکن اچانک ہمارے جو فوجی سربراہ یہ انہوں نے میٹنگز کی اور ان کو مجبور کیا کہ نہیں جی یہ ضرورت ہے اور اس پر عمل کیا جائے۔ شروع میں یہی کہا کہ ہم یہی مخالفت کر رہے تھے کہ سارا سسٹم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پولیٹیکل لون کے خلاف استعمال ہوں گی اور یہ دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہوں گی، کیونکہ دہشت گرد ہمارے اپنے جو فوجی ہیں ان کے پالے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے اس کو کیا آج ان کے گلے وہ آگے ہیں، انہوں نے ٹرین کیا تھا، انہوں نے سب کچھ کیا تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف تو استعمال نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا دہشت گرد ہے جس کو فوجی عدالت سزا ہوئی؟ عام لوگ جو ہیں، عام مجرم جو ہے، بھائی ان کے لیے تو عدالتیں موجود ہیں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ پھر آپ کو یہ فوجی عدالتیں بنانے کا؟ اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں، یہاں سے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ بہت شکریہ اسد اقبال بٹ، وائس چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن، ہمارے فوجی عدالتوں کی بحالی پر جو مخالفت ہے ان کی وہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس سے متعلق ہی وہ دلائل بھی پیش کر رہے تھے۔ ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومتی جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ انکم ٹیکس ریٹرنز کے جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، ٹیکس فائلرز کی تعداد بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے۔ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ عطیات دینے والی قوم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ سب سے کم ٹیکس دینے کا اعزاز بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ ہم ٹیکس دینے والے ممالک میں سب سے پیچھے ہیں اور اب یہ شرح بڑھنے کے بجائے مسلسل گھٹ رہی ہے۔ 2016 میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں واضح کمی اس کا کھلا ثبوت ہے۔ اس سال حکومت نے لوگوں کو ٹیکس فائل کرنے کے کئی مواقع دیے، ڈیڈ لائن میں بار بار توسیع بھی دی گئی 31 اگست، پھر 30 ستمبر، پھر 15 دسمبر بھی کہا گیا اور آخری تاریخ ہوگی، اور اس کے بعد آخرکار ڈیڈ لائن 31 دسمبر تک کھینچ دی گئی، لیکن اس سب کا کوئی خاص فائدہ ہوتا اور نظر نہیں آتا۔ ایف بی آر بار بار ڈیڈ لائن بڑھاتا رہا، خبردار کرتا رہا، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود 2016 میں ٹیکس فائلرز کی تعداد 9 لاکھ سے بھی کم رہی ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو صرف 16,000 کمپنیز نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے، جبکہ رجسٹرڈ کمپنیز کی تعداد اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ الارمنگ صورتحال ہے اور حکومتی دعووں اور ٹیکس ریٹرنز میں اضافے کی کوششوں کو ایک بڑا جھٹکا بھی ہے۔ لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ٹیکس فائل نہیں کرنا چاہتے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ٹیکس امور شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شبر صاحب آپ کا۔ انکم ٹیکس ریٹرنز فائلرز کی مسلسل کمی حکومت کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے عرصے سے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں مختلف ایمنسٹی سکیمز بھی ہیں، اس کے باوجود یہ ڈاؤن فال کیا ہے؟ کمی کہاں رہ جاتی ہے؟ میرا جو تجربہ ہے 40 سال کا اس ملک میں ٹیکس کی پریکٹس کا، اس میں یہ نتیجے پہنچا ہوں کہ اس میں دونوں چیزوں کی کمی ہے۔
جو حوصلہ افزائی کا عمل ہے جس میں آپ لوگوں کو خوشائند طریقے سے لانا چاہتے ہیں اس میں بھی کمزوری ہے، اور جس کو ہم کیرٹ بولتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم کیرٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اریسٹ کر لیں، آپ اس کے خلاف انجیکشن کر دیں، آپ اس کے خلاف پینلٹی کر لیں۔ ایک اچھے نظام میں، ایک اچھے معاشی نظام میں، ایک آرگنائز نظام میں یہ کیرٹ نہیں ہے، کہ یہ اسٹک نہیں ہے۔ جو اسٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ مجبور ہو، آپ کو پتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اگر وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرے گا تو اس کی انڈسکلوز ایسٹ اور ویلتھ کہیں نہ کہیں لوکیٹ ہو جائے گی۔ تو وہ جو اسٹک ہے یا جو وہ سوچ ہے وہ اس آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے۔ لیکن شبر صاحب ایسا ہو نہیں پا رہا ہے متی سے، اور جس طرح میں نے اپنی بات کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ پاکستان عطیات دینے والی قوموں میں سب سے آگے ہے، لیکن جب ٹیکس کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لوگ ٹیکس دینا کیوں نہیں چاہتے، اور جو دیتے ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز فائل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ پاکستان عطیات دینے والوں سب سے آگے ہے اور ٹیکس دینے والوں سب سے کم ہے، اس کو بھی تھوڑا سماجی اور سیاسی نظام کے تحت سمجھنا چاہیے پڑے گا۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی ڈیلیوری آف دا سروسز فیل ہو گئی ہے۔ ایک عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کو بجلی، پانی، سڑک، سیکورٹی گارڈ، اسکولنگ، بچوں کی میڈیکل، سب کچھ اس نے خود اپنے طور پہ کرنا ہے، اس کو اسٹیٹ کبھی بھی کوئی سپورٹ نہیں کرے گی۔ تو اسٹیٹ کے اوپر سے، جو ریاست کے اوپر سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اب جب ریاست کے اوپر سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو بہت ساری وجوہات کی وجہ کے بعد، بہت ساری وجوہات کے ساتھ یہ بھی وجہ ہے کہ جب ریاست پر اعتماد اٹھ گیا تو پھر وہ ریاست کے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ریاست کے ساتھ کنفرنٹیشن لینے کو تیار ہے۔ جی تو وہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں اس سے کہ پہلی بات تو پاکستان کے پاس پیسے ہیں تو وہ احتیاط دے رہے ہیں، جو جینوئن بات ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ ٹیکس وہ اس لیے دینا نہیں چاہتے کہ گیو اینڈ ٹیک میں پرابلم آ رہی ہے، مگر جس طرح میں نے پہلے سوال میں کہا کہ کیونکہ وہ لنکیج نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے اعمال کا حساب کوئی فرشتہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ اگر اعمال کا حساب یہ بات بڑی واضح ہو گئی شبر صاحب، لیکن میں ایک الگ سوال کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے جو اسٹیٹ پر اعتماد نہیں کرتے وہ نہیں دینا چاہ رہے ٹیکس، لیکن جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، جو لوگ ٹیکس فائل کرنا چاہتے ہیں ریٹرنز اپنے، وہ نظام سے پریشان ہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی خود سے ٹیکس ریٹرنز نہیں بھر سکتا، اسے کوئی ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے جس کی وہ مدد کرے، جسے پیسے دے کر وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے۔ یہ مشکل جو طریقہ کار ہے، اگر اس کو حل کر لیا جائے تو ٹیکس ریٹرنز میں کمی جو ہے اس کو دور کی جا سکے گی۔ یہ بات بہت اچھی طرح بعض حلقے اس کو بڑی زور دے کے کہتے ہیں کہ ٹیکس فائلنگ ایک بڑا مشکل کام ہے اور اس کو نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ نہیں بڑھتے۔ مگر میں یہاں ایک مختلف بات کرتا ہوں، جو ہمارے اس سوال کو ایک اور طرح رکھیں کہ اگر جو کمپنیز ہیں، وہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے اکاؤنٹس، پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز، وہ بھی اپنے اکاؤنٹس اور کمپنیز اس شکل میں نہیں رکھتے جو ٹیکس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکسکیوز ہے کہ مشکل ہے، یہ میرے حساب سے ایکسکیوز ہے، ریئلٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم نے یہ جو ٹیکس کے نظام کو آسان کریں، ریٹرن ایک صفحے کی ہو، آدھے صفحے کی ہو، اس میں کچھ انفارمیشن نہیں ہو، یہ بھی اینٹی ڈاکومنٹیشن میجر ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی معاشرے میں ٹیکس کی ریٹرن جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جو پھل والا پھل بیچ رہا ہے، جو سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا حساب رکھ رہا ہے۔ اب اس حساب رکھنے والے کو ہمیں کسی طرح اس سسٹم میں لانا ہے۔ اب اگر ہم انگریزی میں یا بہت مشکل اردو میں، ہمارا سوال ہے کہ ہمیں شارٹ ہونا چاہیے یا آسان ہونا چاہیے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہو پا رہا۔ اب تنخواہ دار طبقہ تو چاہے یا نہ چاہے اس کو ٹیکس تو دینا ہی ہے، کہ اس کی تنخواہ سے وہ ٹیکس کٹ جاتا ہے، پھر جو بھی چیز وہ خریدتا ہے اس پر بھی وہ اضافی ٹیکس، مطلب ٹیکس وہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہی ٹیکس اس کو ریٹرن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آگاہی کی بھی کچھ کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو انڈائریکٹ ٹیکسز بہت دینے پڑتے ہیں۔ یہ دو چیزیں مکس کی گئی ہیں، یہ میں اس سے پرسنلی ایگری نہیں کرتا کہ انڈائریکٹ ٹیکس کا کریڈٹ ڈائریکٹ ٹیکس میں دے دیا جائے، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انکم ٹیکس پہ اگر 100 روپے دے رہا ہوں اور میں
दूध की बोतल खरीदने 50 रुपए दे रहा हूँ तो 50 रुपए कर दी जाए और मुझे नेट 50 रुपए दिया जाए, ये कॉन्सेप्चुअली मैं डिसएग्री करता हूँ। मगर ये बात ज़रूरी है, बिल्कुल सही लगती है कि हमारे टैक्स के निज़ाम में आज अदल नहीं है। अदल का मतलब ये है कि जो आदमी जो टैक्स की इंसिडेंस है वो बराबर नहीं है, जो बचना चाहता है वो बच जाता है, जो नहीं तो ये इस सारे रिगमरोल का जो आंसर है वो ये है कि अगर मैं फाइल नहीं करूं जी तो फिर मेरा क्या होगा। हमें इस बात का यकीन कामिल है आज कि अगर मैं फाइल नहीं करूं तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा, एक अफसर आएगा और मुझे उसको अफसर को हैंडल ठीक करने है। का बहुत तरीका भी शुक्रिया आता है। शब्बर ज़दी साहब, माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ थे। टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के बगैर माशी इस्तेहकाम किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन टैक्स वसूली के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो निज़ाम है उसको मज़ीद मौसर बनाए, तभी हर किसी को टैक्स गोशवारे जमा कराने का पाबंद भी बनाया जा सकता है। आज का ये प्रोग्राम इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।